बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज, उनकी तरफ से ये एक दबे अल्फाज में या लगे लिपटे अंदाज में बात ये सामने आ रही है कि पहल हमारी तरफ से नहीं होगी। और ये बात किस ज़मन में सामने आ रही है? इमरान खान साहब ने जो ट्वीट फरमाया है, जो मुबारकबाद दी है जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को और जनरल आसिम मुनीर साहब को, उस मुबारकबाद के बाद मैंने अपने थोड़े से जो दोस्त अहबाब हैं, ज़राए हैं, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ वास्ता है जिनका, उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि जी कि इस के बाद क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त GHQ में लुटी डल रही होगी कि खान साहब ने मुबारकबाद दे दी है और इसका था इंतज़ार, वो आ गया शाहकार, तो मतलब अखियाँ उडीक दियाँ, दिल वाजा मारदा। वैसी कोई सूरत हाल नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं वो हमारा वो पहले से फ़ैसला है। और मतलब ये कि हम एपॉलिटिकल जो हैं वो हैं, और जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम किसी के ना साथ हैं ना किसी के ख़िलाफ़ हैं। हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त, उसके हम मातहत हैं। पाकिस्तान का आइन जो हमें कहता है कि अगर पाकिस्तान की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो आपको अहकामात जारी करेगी, आपने उनके ऊपर अमल करना है। कल का हवाला भी उन्होंने दिया गया कि जी के DG ISI को कल बुलाया गया था वज़ीर आज़म की तरफ से, और जो पॉलिटिकल सूरत हाल है पंजाब में जो बन रही है, जो इमरान खान साहब कार्ड खेल रहे हैं, उसके ऊपर उनसे मशवरा किया। उन्होंने अपनी पूरी जो इनपुट है वो दी और उनको बताया कि ये हो सकता है। तो इसके ऊपर उन्होंने आगे से कहा कि वज़ीर आज़म से कि आप जो ऑर्डर करेंगे हम उसके ऊपर अमल कर देंगे। ये नहीं कि वो ऑटो के ऊपर मशीनें नहीं लगी हुई जिस तरह जनरल फैज़ साहब के दौर में लगी हुई थी, या इससे पहले जो मामला चल रहे थे जिस तरह भी चल रहे थे। तो लिहाजा हम एपॉलिटिकल हैं, हमारी तरफ से कोई इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी, और वो फ़ैसला जो है उसके ऊपर हम कारबंद हैं और वो फ़ैसला चलना है। वो जो एपॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर अमल होना है। तो लिहाजा इमरान खान साहब के क्या कह लें कि मुबारकबाद के पैगाम का यहाँ पर कोई मुंतज़र नहीं था, ये बात ज़हन में रखें। और अगर उन्होंने दे दिया है तो बहुत से और लोगों ने भी दिया है, हर यानी इधर उधर से हर जगह से मुबारकबादें वसूल हुई हैं, आई हैं, तो इनकी भी आ गई, तो कौन सी कोई बड़ी बात होगी। बाकी रह गई बात जो कि वो कह रहे हैं कि जी के एपॉलिटिकल ये ते वो ड्रिवन, तो वो जो कायदे आज़म के कोट शोट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी कि वो फैसला है उसी पर चलना है। लेकिन इमरान खान साहब के जो खदशात हैं, मैंने फिर खुल के बात की, मैंने कहा जी कि मुझे ये लगता है कि वो इमरान खान साहब को लगता है कि उनके साथ आने वाले दिनों में अदालतों में जो मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं उन पर क्या होना है, तो वो हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर पहले ही वो प्रिटेंड कर दें कि जी कि मेरे ख़िलाफ़ ये जो फ़ैसले आ रहे हैं ये बेसिकली मतलब जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चूँकि वो मेरे ख़िलाफ़ हैं इसलिए मेरे ख़िलाफ़ ये वाले फ़ैसले आ रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी के दो टोक बात ये है कि ये काम पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से नहीं होगा, पहल हमारी तरफ से नहीं होनी, और अगर हमें घसीटा गया तो फिर बुरी बात है। अच्छा, अब ये जो होता है ना कि बुरी बात है, ये बुरी बात जिस अंदाज में कही जाती है और इसका मतलब बड़ा गहरा है। ये सादा सी ये बुरी बात जो है, ये बुरी बात, इसका मैं अब इसकी तशरीह करना नहीं चाह रहा। बुरी बात ये है कि फिर इमरान खान साहब जो हैं वो वो कहते हैं यू आस्क फॉर इट, कि जिसके लिए वो जो मतलब वो चाह रहे होंगे फिर वो हो जाएगा। तो इसको यूँ सादा अल्फाज में समझें कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज की नई कमांड, जिसका आज पहला दिन है कमांड संभालने के बाद, फर्स्ट वर्किंग डे है। वैसे तो कल ही शुरू हो गया होगा, लेकिन बाकायदा एक फ़र्स्ट वर्किंग डे जो है इंडिपेंडेंट, वो आज से शुरू है। और आज उन्होंने सदर ममलिकत से भी मुलाकात की है, ये इतलात हैं, बल्कि ख़बर आ चुकी है ये वाली। तो वो अब जो पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन की जो जुज़ियात हैं उसमें उतरना शुरू हो गए हैं मामलात। पहली पेशरफ्त क्या हुई है? वो पेशरफ्त ये हुई है कि कल रात को आपको याद होगा कि अचानक से हमारे दोस्त हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनके घर राणा सनाउल्लाह साहब, ज़रा उनका जिक्र बाद में करते हैं, पहले हैं इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब कौन है? नवाज शरीफ साहब का मुतबादल या नवाज शरीफ साहब के बराह रास्त नुमाइंदा। तो यानी इस गवर्नमेंट के सारे मामला मेजर वो देख रहे हैं, ये वज़ीर आज़म को प्रॉपर असिस्ट कर रहे हैं, यानी कि समझे कि नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी है।
وہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب، پھر خیا سعد رفیق صاحب، پھر ایاز صادق صاحب، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ 5 بندے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے گھر جاتے ہیں اور ان کو جناب کہتے ہیں کہ نہیں تسی واپس آؤ، تسی چنگا نہیں کیتا، آپ کا رزائن وزیر اعظم نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے رزائن کر دیا تھا اور ٹویٹ کیا تھا کہ جی کہ ذاتی مطلب مصروفیات یا وجوہات کی بنا کے اوپر میں کنٹینیو نہیں کر پا رہا، تو لہٰذا میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ ادھر لاہور میں آسمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی۔ آسمہ جہانگیر کانفرنس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کا کی جو کہہ لیں کہ ایک ایسوسی ایشن ہے وہ بڑی گہری ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ سینیٹر سے پہلے یا سیاستدان سے پہلے وکیل ہیں اور اچھے خاصے نامور وکیل ہیں، اور پھر وکالت میں ان کی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سٹینڈنگ ہے، سٹینڈنگ ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ سٹینڈنگ ہے۔ آسمہ جہانگیر گروپ کے وہ سرخیل ہیں، آسمہ جہانگیر صاحبہ کی حیات میں وہ ان کے ساتھ تھے، اور شاگرد تو وہ جناب سردار جو ہے لطیف کھوسہ صاحب کے ہیں البتہ، لیکن جو روحانی شاگرد جو ہیں وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ہیں، تو انہی کی تھاٹ لے کے اوپر چل رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو جب یہ آسمہ جہانگیر کانفرنس ہوتی ہے تو جب وہ سیاست میں نہیں تھے تب بھی وہ اس کانفرنس کو بڑا باقاعدہ اس کے منتظمین میں سے ہوتے تھے۔ تو پچھلے سال بھی جب یہ کانفرنس ہوئی تھی تو اس کے منتظمین میں شامل تھے۔ اس وقت یہ میرا خیال ہے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے یا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، مجھے اگر میری یادداشت ٹھیک کام کر رہی ہے تو ان کی جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ اور پاکستان کے دستور کے ساتھ یا ڈیموکریسی کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ، وہ بڑی میننگ فل ہے۔ یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو بلوچستان گئے تھے دھرنا ختم کروانے، تو ان کی کچھ عادات اور ان کی کچھ جو ان کی جبلت میں شامل ہیں چیزیں، وہ جا نہیں سکتی، وہ نہیں جائیں گی، وزارت چلی جائے گی۔ یہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے جو انہوں نے یہ والا کام کیا تھا۔ یہاں پہ کچھ نعرے نورے لگے تھے اور نعرے لگانے والے جو تھے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو محروم ہیں، محروم طبقات ہیں، مطلب پی ڈی جو ہے وہ اب کیا این ڈی ایم بن گئی ہے وہ والی پی ٹی ایم جو تھی، یا جو بلوچ نیشنل ہیں ان کو، یا جو جن کے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، مطلب مدثر نارو کی ماں، وہ مدثر نارو تو پنجابی ہے نا، اس کی ماں کو آپ اس کے بیٹے کو کیا تسلی دیں گے، کن الفاظ کے ساتھ تسلی دیں گے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے مرہم رکھتے ہیں زخموں کے اوپر، اور جو مرہم بیسیکلی ریاست نے رکھنے ہیں یہ لوگ رکھتے ہیں مرہم۔ تو وہ دل جلے تھے، ستائے ہوئے تھے، جب یہاں پر منظور پشتین آئے تو نعرے لگے، تو نعرے کچھ ہمارے اداروں کے خلاف بھی لگے۔ اب اداروں کے خلاف نعرے لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ جب پاکستان کے آرمی چیف اپنے منہ سے کہیں گے کہ ہم 70 سال سے ہمارے کچھ مسائل تھے، ہم ایک غیر آئینی کام کر رہے تھے، تو سر پھر اس کے نتائج بھی برآمد ہوئے ہوں گے ظاہر۔ تو وہاں پر یہ نعرے لگے تو مائنڈ کیا گیا، اور اس جرم کی پاداش میں نزلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر گرا، اور انہوں نے اس دباؤ جو تھا گورنمنٹ کے اوپر، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو جنرل باجوہ صاحب اب چلے گئے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کے میں مجھے تو ان کا ایک ہی اچھا کام لگتا ہے کہ انہوں نے جو پروجیکٹ عمران خان ہے، نہ صرف پروجیکٹ عمران خان کو روکا بلکہ انہوں نے پاکستان کی فوج کا جو چلن ہے اس کو درست کرنے کا فیصلہ کیا، اور کنزیکٹیولی 6 مہینے تک فوج کے اندر ایک ڈبیٹ کروائی، اور ڈبیٹ کروانے کے بعد اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے، پاکستان کی سول گورنمنٹ کی ماتحتی میں چلنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک دم سے نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ جو 70 سال سے ایک پریکٹس ہے سر وہ نہیں جائے گی، وہ طریقے کے ساتھ جائے گی۔ اب ذمہ داریاں ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کی بھی ہیں، تو وہ ان ذمہ داریوں کو پوری کرے، ساتھ بٹائے، ہاتھ بٹائے پاکستان کی فوج کا، اس کو اپریشیٹ بھی کرے اور راستہ نکالے، اور راستہ قانون سے نکلے گا اور راستہ گڈ گورننس سے نکلے گا۔ تو یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں جنرل باجوہ صاحب کو کہ انہوں نے یہ 2 بڑے کام کیے ہیں جو شاید پاکستان کا کوئی آرمی چیف اتنی تندہی سے، اتنی سیریسنس سے نہیں کر سکا، اتنی سنجیدگی سے جتنا انہوں نے کیا تھا۔ البتہ کمزوریاں ہر کریکٹر کے ساتھ ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، تو ان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوریاں کافی ہیں، اور
شاید اس وجہ سے یہ گورنمنٹ جو تھی وہ گھبرا رہی تھی کہ ان کے دباؤ کی وجہ سے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ریزائن کروانا پڑا، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے خود کیا، یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو رضاکارانہ طور کے اوپر کہ میری گورنمنٹ پریشر میں ہے تو میں ریزائن کر جاتا ہوں۔ تو اب ان کے جانے کے بعد جو پہلا کام ہوا ہے، یعنی کہ جس دن ان کی کمانڈ چینج ہوئی ہے، اب اس میں بھی بڑی عقل والوں کے لیے اللہ پاک نے نشانیاں رکھی ہیں کہ جس دن ان کی کمانڈ چینج ہوئی ہے، نیا آرمی چیف آیا ہے، نئے آرمی چیف سے متعلق جو ہے وہ یہی خیال ہے، اسی لیے ان کو لایا گیا ہے کہ وہ آرمی کے اس فیصلے کہ پاکستان کی فوج غیر سیاسی رہے گی اس کے اوپر منو ان عمل کرے گی اور اس کی جزیات تک جائے گی، اور وہ اس طرح کے اقدامات کو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ نہیں بنائے گی، فوج کی انا کا مسئلہ نہیں بنائے گی۔ تو اس لیے وہ سارے چل کے گھر گئے ان کے، اور ان کو کہا کہ اپنا آ کے آفس سنبھالیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اے پولیٹیکل ہونے کی طرف پہلا قدم جو تھا وہ کل اٹھایا گیا، پہلا قدم کہ اے پولیٹیکل ہے سر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ منسٹر جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ کا کام ٹھیک کر سکتا ہے، وزیر اعظم کا رائٹ ہے۔ ہم جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جی کہ پائے نے نکار پہ جو، تو لہٰذا یہ کل عاصم منیر صاحب کی کمانڈ میں جو فوج ہے وہ جو اے پولیٹیکل ہوئی ہے، یہ اس کی پہلی نشانی آپ کے پاس پہنچ گئی۔ دوسری نشانی خفیہ ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ بڑی نشانی ہے سر جی۔ کوئی میں کل کے واقعات، کل کچھ واقعات ہوئے جو تھی نا، وہ کیا کہتے ہیں، کمانڈ کی تبدیلی کی سیریمنی جو تھی، تقریب، وہاں پر کوئی ایک صاحب ہیں، وہ بریگیڈیئر عہدے کے افسر ہیں، اور وہ جنرل فیض صاحب کے بڑے چہتے اور بڑے پسندیدہ ہیں، اور وہ ایک خاص شعبے سے، خاص شعبہ کیا ہے، اب وہ ISPR سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان کے متعلق ایک بات پھیل چکی تھی آج کہ وہ مطلب کچھ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کی ملاقات آرمی چیف سے کروانی ہے تو تسی نہ نہیں کرنی، تو اس طرح کی وہ گفتگو چل رہی تھی۔ تو وہ جب دوست احباب نے پتہ کیا کہ یار کہ یہ کیا سین ہے، تو وہاں پر یہ سیاسی تبدیلی اور مطلب اب آگے کیا ہے، اے پولیٹیکل ہونے کے آثار کیا ہیں، مطلب جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ تو اے پولیٹیکل والے آثار نہیں ہیں۔ تو پھر آگے سے جو جواب آیا، بڑی تحقیق کے بعد، بڑی ٹائم لے کے جو جواب دیا گیا، یعنی کہ پتہ کروا کے پوری انفارمیشن لے کے، وہ جواب یہ تھا کہ سر باجوہ صاحب کے ساتھ جو پاکستان کی فوج نے جو فیصلہ کیا ہے پولیٹیکل ہونے کا، اس کی جو جزیات میں اب جو عاصم منیر صاحب جو جا رہے ہیں، پاکستان کی فوج جا رہی ہے، اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ ہے صحافی۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ بھانت بھانت کے صحافی، اور پھر مرضی کے صحافی، اپنے حاشیہ بردار صحافی، اپنے پسند کے صحافی، ان کو بلانا اور ان کو بلا کے بریفنگز دینی، ان سے ملاقات کرنی، آرمی چیف کی ملاقات کروانی۔ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ تواتر کے ساتھ اس طرح کے، یعنی اپنی پسند کے صحافیوں کو بلا کے، یا جو ان کو DGSPR صاحب جو فہرست تھما دیا کرتے تھے کہ اے اپنے ہے نے، اے اپنے نے، ان کو وہ بلا کے، تو حالانکہ باجوہ صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے، میرا خیال ہے کہ حامد میر صاحب کو بھی انکلوڈ کیا تھا، ایک وقت تک حامد میر صاحب کو تو آؤٹ کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ سن بھی لیتے تھے بات۔ بہرحال وہ ان کے آپس میں وہ ہوئی ہیں باتیں کہ جی کہ آپ کے اوپر حملہ کس نے کرایا، یہ اس طرح کی گفتگو کی بھی اطلاعات ہیں کہ یہ معاملات بھی ڈسکس ہوئے تھے وہاں پر۔ تو لیکن اب عاصم منیر صاحب کی ہاتھ میں کمانڈ آئی ہے، تو یہ جو صحافیوں کے ساتھ ملاقات والا سین ہے، یہ فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے کہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے کہ وہ صحافیوں کو بلائے اور 7 8 گھنٹے بیٹھ کے ان کو بریفنگ دے، ان کے ساتھ گفتگو فرمائے، اور ان کے ساتھ جناب ان کو اپنا مائنڈ دے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب صحافی باہر جاتے ہیں تو ہر بندہ اپنے حساب سے اس کی کانوٹیشن سمجھتا ہے اور بیان کرتا ہے، یہاں سے خرابیاں پیدا شروع ہونی ہوتی ہیں، اور پھر ہر بندہ اپنے حساب سے وہ میسج ڈی کوڈ کرتا ہے کہ جی کہ مثال کے طور پر اگر ہم مسٹر ABCD 3 صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، تو تینوں کی جو ہے نا جی ریسیو کرنے والا جو ہے، وہ ریسیور جو ہے وہ اپنا ہے، وہ اپنے حساب سے ڈی کوڈ کرتا ہے، اور پھر باہر جا کے اپنے حساب سے بیان کرتا ہے کہ جی کہ جنرل صاحب نے، معافی چاہتا ہوں، یہ بات کی،
اس بات کا مطلب یہ نکلتا ہے. ہاں جی ہن سمجھ آئی تانوں؟ اس طرح کی پھر گفتگو چلتی ہے, یہاں سے پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, اور یہاں سے پھر جو ہے وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے جو لیڈرز ہیں, وہ اپنے اپنے اندازے لگاتے ہیں, اور پھر اندازوں کی غلطی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے نمائندوں اور خصوصاً کہ پسند کے, اپنی پسند کے, یا تو اگر ملنا ہے تو پھر پورے پاکستان میں تو سر بے شمار صحافی ہیں, پھر آپ سب سے ملیں, یا کم از کم جو آئی ایس پی آر یا فوج کی جو بیٹ کرتے ہیں ان سے ملیں. جتنے اینکر ہے پاکستان میں, اب اینکر بہرحال 100-150 تو اینکر ہوگا پاکستان میں کل ملا کے سارے کا سارا, بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگا, کم نہیں ہوگا. تو وہ ایک بڑی جس کو کہتے ہیں نا ہیکٹک ایکسرسائز ہو جائے گی. تو اس لیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی کہ ہم نے صحافیوں سے ملاقاتیں نہیں کرنی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو آخری ملاقات صحافیوں کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کی ہوئی تھی, وہ تقریباً 8 گھنٹے ملاقات چلی تھی, سوال و جواب ہو رہے تھے. اور اس سے پہلے جو مجھے پہلی ملاقات ان کی پتہ چلی تھی صحافیوں کے ساتھ, وہ کسی افطار ڈنر کے اوپر تھی آج سے 2 سال پہلے, اور وہ بھی کوئی 10-11 گھنٹے ملاقات چلی تھی. اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں. تو اب 10-11 گھنٹے نہ بھی چلی ہو تو 7-8 گھنٹے تو مطلب وہ روٹین کی وہ نشست کر جایا کرتے تھے. تو اب یہ تبدیلی آئے گی, اور بلکہ تبدیلی آ چکی ہے. تو یہ جو ہے نا کہ جی کہ آئی ایس پی آر صاحب یا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یا آئی ایس پی آر کا پورا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اپنی مرضی کے صحافی طریقے کے ساتھ یہ وہ ہے نہیں کہ کر کے ان کو بلائیں, ان کو آرمی چیف سے ملائیں, پھر ان کو بریف کیا جاتا ہے. اے صاحب بڑی خرابیاں ہوئی ہیں, بڑیاں خرابیاں ہوئی ہیں, بہت خرابیاں ہوئی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی فوج نے سچ میں پاکستان کی سیاست سے دور ہونا ہے تو پھر ان کو یہ جو صحافیوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کی وہ ہوتی ہے نا, یہ میرا مطلب سر ملتے ہیں آپس میں, اور پھر پسند کے صحافی, اور ان کے ذریعے جو ہے وہ پروپیگنڈا کروایا جاتا ہے کہ اے کہہ دو تو اے ہو جائے تو اے ہو جائے, اور پھر ملاقات کے اپنے اپنے مطلب نکالتے ہیں لوگ. ان سے میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ بڑا درست فیصلہ ہے کہ صحافیوں سے اگر ملنا ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ملیں, جن کا یہ کام ہے, جن کو جو ڈیزگنیشن جو ہے یا جو ڈیزگنیٹ ہیں جس کام کے لیے, جو ان کی جاب ڈسکرپشن ہی یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن, انٹر سروسز پبلک ریلیشن. تو وہ پبلک کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے, صحافیوں کے ساتھ بنانا ہے, جیسے بھی بنانا ہے وہ بنائیں. آرمی چیف کا مجھے واقعی یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے. اب اس پہ اگر آپ سوچیں آرمی چیف کا کیا کام ہے آ کے وہ جناب ملتا پھرے کہ اج حامد میر صاحب اور اپنا دوسرے پاسوں جناب کامران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہے. کامران خان صاحب تو ایکسکلوسیو ملاقاتیں کیا کرتے ہیں نا, کہتے ہیں نا سارے نال نہیں ملنا, کلیاں ملاں گا. تو یہ بڑی خرابیاں یہاں سے جنم لیتی تھی. تو وہ ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس یہ فیصلہ جو ہے یہ اس کے یہ مزید چلے بھی, اس پر کاربند بھی رہا جائے, اور سسٹم کے ہاتھوں یا پرانی وہ جو ایک روایت ہے وہ دوبارہ سے واپس نہ آ جائے کہ نہیں یار اینج گزارا نہیں ہے. گزارے ہو سکتے ہیں اگر نیتیں ٹھیک ہوں, جس طرح کی اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے نیت ٹھیک رکھنی ہے. پاکستان ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو سیاست سے ویسے یہ بھی ایک بڑی ڈبیٹ ہے, یہ آگے چل کے ہم بیٹھک میں کسی روز کریں گے کہ سیاست سے تعلق آپ کا اسی وقت ختم ہو سکتا ہے کسی کا بھی جب اس کے مالی مفادات جو ہیں وہ نہ ہوں کسی کے. جب کسی کے مالی مفادات ہوں گے, میں افراد کی بات نہیں کر رہا, میں ادارہ جاتی بات کر رہا ہوں, تو پھر سر سیاست کے ساتھ آپ کو تعلق بنانا پڑ جاتا ہے, آپ کو سیاست کرنی پڑ جاتی ہے. تو ہمیں پاکستان کو بطور ریاست جو ہے وہ تمام جو اس کے فریق ہیں کچھ بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں, ہم ترقی کریں, تو سر یہ پھر پوری قوم کو مل کے فیصلے کرنے پڑیں گے, اور بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے. اور قوم کا ملنا سر وہ پارلیمان میں ہوتا ہے, ادروائز پوری قوم جو ہے وہ ہر بندہ گھر بیٹھ کے نہیں مل سکتا. یہ نمائندگی اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے جو ہیں وہ فیصلے کر لیے جائیں. تو یہ پاکستان کی پارلیمان کو فلسفیکل گفتگو ہو گئی, لیکن یہ محض ابھی ایک فیصلہ ہے پولیٹیکل ہونے کا. یہ پولیٹیکل رہے فوج اور مستقل رہے, اس کا مستقل فیچر ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی کام پاکستان کی پارلیمان بھی کرے اور پازیٹیولی کرے. تو یہ آگے چل کے بات کریں گے. فی الوقت یہ 2 باتیں ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف پہل نہیں ہوگی اور سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی,
اور اگر کسی نے پہل کی پاکستان کی فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، ظاہر ہے بری بات ہے، اور بری بات کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو صافی جو ہے نا منہ چک کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ڈی جی ایس پی آر کی پالیسی بھی اب تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔